نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. آية number 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. पिछली जो आयत थी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, तो इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर लीजिएगा। एटलीस्ट इतना पोर्शन आना चाहिए, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ताकि हमेशा हमें अपने लिए याद रहे कि हमने अल्लाह ताला का कितना तकवा इख्तियार करना है, कोशिश क्या करनी है, गोल क्या है हमारा, हमारे माइंड में टारगेट क्या है। तो जो अल्लाह का हक है उतना तकवा इख्तियार करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए, यानी दिन ब दिन हमारी कोशिश में इजाफा ही होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हक कौन अदा कर सकता है? अल्लाह का हक तो कोई भी नहीं अदा कर सकता। आपको जन्नत वाली हदीस याद है ना, कि जन्नत में हर कोई क्यों जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था? अल्लाह ताला के करम की वजह से, अल्लाह के फजल की वजह से जाएगा, वरना जन्नत को कोई भी कमा नहीं सकता। जन्नत किसी को भी उसके अमल की वजह से नहीं मिलेगी। यानी हम इतना भी अमल नहीं कर सकते कि हम जन्नत के हकदार ठहर जाए। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि इतना बड़ा घर है, ठीक है, एक कनाल का घर है, और मैं सारी जिंदगी इतना नहीं कमा सकती कि मैं वो घर खरीद सकूं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इन दी एंड घर का जो मालिक है ना, वो बस उसका दिल करे और वो मुझे गिफ्ट कर दे घर। मैं उसको कभी भी उसकी पेमेंट दे ही नहीं सकती थी, मेरी इतनी कमाई नहीं थी, लेकिन एंड में वो मुझे गिफ्ट कर दे, ठीक है। तो इसी तरह जन्नत जो है, इंसान कितना भी अमल कर ले, जन्नत इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, वहाँ इतनी फैसिलिटीज हैं, इतनी ज्यादा नेमतें हैं कि वो हम अर्न कर ही नहीं सकते, कमा ही नहीं सकते, अमल इतना कर ही नहीं सकते कि उसके बदले में जन्नत खरीद लें, ठीक है। जन्नत क्या है? अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला अपने फजल से जन्नत देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या आप भी, क्या आपको भी आपके अमाल भी ऐसे ही? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं भी, मेरे लिए भी जन्नत अल्लाह का फजल ही है। अब सोचे जन्नत कितनी कीमती चीज है। तो इसी तरह फिर इसका मतलब ये है कि हम में से कोई भी अल्लाह का हक तो अदा कर ही नहीं सकता, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कोशिश नहीं करनी। असल में इसका मतलब ही ये है कि फिर भरपूर कोशिश करो, एटलीस्ट अल्लाह के हक तक पहुंचने की कोशिश तो करें। मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना हमने करना है, और हर कोई अपनी इस्ताअत को, अपनी पोटेंशियल कैपेबिलिटी को पहचान नहीं पाता ना। बहुत सारे लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि हाँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं ये जॉब कैसे करूंगी, या मैं ये असाइनमेंट कैसे करूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लोगों को ना उनकी पोटेंशियल को पहचानने में भी दे टेक टाइम, तो उसमें उसमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, अपनी भी हेल्प करनी है, लोगों की भी हेल्प करनी है, सो के अल्टीमेट जो टारगेट है वो हम अचीव कर लें। सो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये भी पोर्शन है जो कि कुरान में कई बार रिपीट होता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, this इतना सा portion of this ayah, we know that this is also very important and very famous as well. बहुत दफा कोट किया जाता है, बहुत ज्यादा दुरूस में, खुतबात में, और जुबानी याद होता है। तो हमें भी ये पोर्शन जुबानी याद होने चाहिए। 102 आयत एंड देन दिस पोर्शन ऑफ 103 आयत। जो पूरी आयत याद करना चाहे पूरी कर ले, जो इतना ही फेमस पोर्शंस को याद करना चाहे उतना उतना कर ले, सो दैट वी नो। ऐसा ना हो कि जी कल को हमें पता ही ना, अच्छा ये कहाँ पे पढ़ा था हमने, ये आयत किधर थी। बेसिकली जो दुरूस और खुतबात एटसेट्रा एटसेट्रा में जो चीजें जब भी आयत कोट की जाती है ना,
موسٹلی وہ فیمس آیات ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو جن آیات کا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں نا کہ یہ فیمس ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، 99% وہی آیات کوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، صحیح، کیونکہ ہر کوئی حافظ نہیں ہوتا نا، تو ان کو وہی آیات یاد ہوتی ہیں، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باقی آیات بھی کوٹ کر رہے ہو، تو یہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، آنی چاہیے، اسپیشلی قرآن کے ساتھ بھی اتنی فیملیرٹی اور اتنی دوستی، اتنا تعلق، اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنی نالج ہو کہ جی اچھا یہ آیت، یہ پرٹیکولر آیت ہم نے اس صورت میں پڑھی تھی، یہ نہ ہو کہ جی اچھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہاں پڑھا تھا ہم نے، اب پتہ ہی نہیں ہے جی کہاں پڑھا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کس صورت میں کون سی فیمس آیت تھی، کون سی امپورٹنٹ آیات تھی جن سے لیسن ہم نے لازمی لینا تھا۔ واعتصموا، مضبوطی سے پکڑو، ٹھیک ہے، بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سم، ولا اور نہیں، تفرقو تم تفرقے میں پڑو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد ہے قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا انسان کے ہاتھ میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن بن گیا اللہ کا اور انسان کا، جو کہ متصل ہے، جڑا ہوا ہے، بروکن نہیں ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے کنیکشن، ہر انسان کا اللہ کے ساتھ، تو ایک چین بنتی ہے اللہ اور انسان کے درمیان میں، جیسے قرآن مجید کے نزول کی بھی جیسے چین بنتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا قرآن مجید، جبرائیل علیہ السلام نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیا، صحابہ کرام نے آگے تابعین کو، تابعین نے آگے تبع تابعین کو رحمہ اللہ، اور تبع تابعین نے آگے ان کے جنریشنز کو پھر پاس آن ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاس آن نہیں ہوا، کہیں سے بیچ میں یہ جو چین ہے نا، چین ہوتی ہے نا جس کی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک گول سرکل دوسرے گول سرکل میں ڈلا ہوا ہے، اس طرح کڑی سے کڑی مل کر وہ چین ہم تک پہنچی ہے، کہیں سے بھی وہ چین بروکن نہیں ہے، تو یہ اللہ کی رسی ہے، تو یہ وہ رسی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس طرح قرآن مجید اللہ سے ہم تک پہنچ گیا، تو یہ اس لیے قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا ہمارے ہاتھ میں، اور اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہوا کہ قرآن مجید ہی ایسی چیز ہے جو کہ بیسکلی ہمیں اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا اور اللہ کا کنیکشن اسٹرانگ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ میرا اور قرآن مجید کا کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے، جتنا زیادہ میرا اور قرآن مجید کا ریلیشن اسٹرانگ ہوگا، جتنا زیادہ میں قرآن مجید کو سمجھوں گی، اتنا ہی زیادہ اللہ کے ساتھ میرا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہی کی اسپیچ ہے اور اس طرح میں اللہ ہی کی بات کو اصل میں سمجھ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حبل اللہ کیا چیز ہے۔ حبل اللہ از دا بک آف اللہ، تو واعتصموا اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ قرآن مجید کو اپنی لائف کا کنٹینیوس پارٹ، کانسٹنٹ ایلیمنٹ بنا کے رکھنا ہے، وہ ہم دور نہیں ہونا چاہیے ہم سے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی اس کے تمام حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے حقوق یاد ہے نا؟ سب سے پہلے اس پر ایمان لے کر آنا اور اس کو تعظیم دینا، ایمان و تعظیم، تو قرآن مجید پر ایمان رکھنا، مضبوط ایمان، اور ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ماننا کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، اور باقی قرآن مجید کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی باتیں نہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ سارے ایٹریبیوٹس، ان پر بلیف رکھنا، دیٹ از
ایمان، اور ڈیفینیٹلی قرآن کی پھر تعظیم بھی کرنا اس کے ایمان کی وجہ سے۔ بجلی ہے پر چارج نہیں ہو رہا لیپ ٹاپ، پتہ نہیں کیوں۔ ایک سیکنڈ میں تار ذرا ہلاتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں چارج ہو رہا، چلیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابھی تو چارج ہے، اللہ کرے چلتا رہے آدھا گھنٹہ۔ اوکے، سو ایمان کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت تجوید اور ترتیل کے ساتھ بہت زیادہ ضروری۔ اس طرح ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضبوطی سے قرآن کو ایسے تھاما جائے گا، اس کی تلاوت کے ذریعے سے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اس کے معنی کو سمجھ کر، اس کے الفاظ کے معنی کو سمجھ کر، پھر اس کے تفسیر کو سمجھ کر، اور پھر اس کو عمل میں لے کے آ کر، اینڈ دین اس کو لوگوں کو تبلیغ دے کے، لوگوں کو میسج پہنچا کر، اور تبلیغ دینا اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے نا آج کل، تو وہ بتا رہے تھے اپنے ایک لیسن میں، کراچی والے لیسن میں جو جامعۃ الرشید میں نہیں ابھی ہوا تھا کل پرسوں، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہر مسلمان کا نا فریضہ ہے۔ یہ تو مجھے پتہ ہی تھا کہ فریضہ ہے، لیکن یعنی ان کے مطابق زیادہ فریضہ ہے ویسے۔ آم، فرض اس طرح فرض نہیں ہے نا، فرض عامہ نہیں ہے کہ سب پہ فرض ہو، فرض کفایہ ہم سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ فرض ہے، اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ سورۃ العصر میں جو 4 شرطیں رکھی گئی ہے انسان کی کامیابی کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو ایڈ کیا ہے، اور بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی۔ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 4 شرطیں رکھی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں، یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے نا، انسان کا نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے، فائدہ نہیں اس کا ہو رہا ہوتا، لیکن سوائے ان لوگوں کے ان کا فائدہ ہو رہا تھا، الا الذین آمنوا، نمبر 1 جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق کی، اور انہوں نے حق کی تلقین کی۔ حق کی تلقین کرنا کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہی تو ہے، دوسروں کو حق کے بارے میں بتانا، ٹھیک ہے، اور کسی بری چیز سے روکنا وہ بھی حق ہی ہے، وہ بھی حق کے بارے میں بتانا ہی ہے کہ شراب نہ پیئیں، جھوٹ نہ بولے، وہ بھی حق کے بارے میں بتانا ہے، حق کی تلقین کرنا ہے۔ تو امر اور نہیں جو ہے، جو تبلیغ ہے، وہ حق کے بارے میں بتانا ہی ہے۔ وتواصوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو بتانا، تو ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کرنا، اینڈ دین وتواصوا بالحق کی لاسٹ کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر۔ تو جب تبلیغ کریں گے، دو لوگوں کو بتائیں گے تو مشکلات تو آئیں گی، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو صبر کا بھی حکم دینا کہ بھئی مشکلات تو آنی ہی ہے، تو آپ صبر کیجئے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے تبلیغ کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا، ہم میں سے اکثر لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے نا، چلیں بہت زیادہ آج کل ویسے حالات ایسے ہی ہیں کہ اگر آپ ٹھیک سے نہیں سمجھاتے نا، تو اگلا بچائے قرآن کے ساتھ جڑنے کے نا، قرآن سے مزید متنفر ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، مزید دور ہی بھاگنے لگ جاتا ہے۔ تو آج کل لوگوں کو نا کیپچر کرنا، لوگوں کو ساتھ جوڑ کے رکھنا، شر اتنا پھیل چکا ہے نا، اور شیطانی جو آلات ہیں، ڈیول کے جو انسٹرومنٹس ہیں اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ اس کی طرف مسلسل جا رہے ہیں، اور حق کی طرف ان کو گریب کرنا، ان کو اٹریکٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، اور لوگ فوراً لوز کر جاتے ہیں انٹرسٹ بھی، کنیکشن بھی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے کچھ بتانے سے لوگوں کا جو انٹرسٹ تھا نا وہ بھی لوز کر جائے۔ تو بہت زیادہ احتیاط اس میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کیس کوئی پوری تعلیم نہیں دے سکتا، پورا کسی کو نہیں بتا سکتا، پڑھا سکتا، تو ایٹ لیسٹ جیسے سورۃ العصر میں نے بتائی ہے، 3 آیات ہے، چھوٹی سی صورت ہے، تھوڑا سا میں نے ایکسپلین، ایک پوری 2 جملوں میں صورت ایکسپلین کر دی، اتنا تو بندہ بتا سکتا ہے نا۔
ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کی طرف اتنی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. سیکنڈلی بچوں سے اتنا کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے ہر ماں باپ کا کہ بچے ہمیں یہ نہ کہیں بھی آپ کو کیا پتا ہے، آپ کیا ایویں باتیں کہہ رہی ہیں، ایویں لگی ہوئی ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بچے ایٹ لیسٹ ہماری باتوں کو امپورٹنس تو دیں. ٹھیک ہے، تو واپس آتے ہیں. تو اللہ کی رسی دیٹ از قرآن، اس کو مضبوطی سے کیسے تھامنا ہے، اس کے یہ سارے حقوق ادا کر کے ہم اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اور جتنا زیادہ کنیکشن اسٹرانگ ہوتا جائے گا تو اللہ کے ساتھ کنیکشن اسی رسی کے ذریعے سے مضبوط ہوتا جائے گا. ولا تفرقو، اور تفرقے میں مت پڑو. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جوڑنے والی چیز کیا ہے، ہم مسلمانوں کے درمیان گلو کا کام کرنے والی چیز کیا ہے، وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی ہے. سورۃ البقرہ میں جو اللہ تعالیٰ پہلا حکم دیتے ہیں تمام انسانیت کو، دیٹ از آئی تھنک آیت نمبر 20، ٹھیک ہے، 20 اور 21. سو ادھر جو پہلا حکم قرآن مجید میں آتا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے، وہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے صرف. یا ایھا الذین آمنوا نہیں لکھا ہوا، یا ایھا الناس لکھا ہوا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. تو قرآن مجید اصل میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی صرف مسلمانوں کو ہی ایڈریس کیا جا رہا ہے، بلکہ قرآن مجید تمام جہان والوں کے لیے ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ ذکر مگر تمام جہان والوں کے لیے. تو تمام جہان والوں کا کام ہے کہ اللہ کی رسی کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں اور کوشش کریں، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں اور اللہ کے ساتھ جڑیں، کیونکہ رب ان کا بھی اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، بنانے والا پالنے والا انہیں بھی اللہ ہی ہے، انہوں نے بھی واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے. انہوں نے بھی جواب اللہ کو ہی دینا ہے جیسے ہم نے جواب اللہ کو دینا ہے. اور قرآن مجید قیامت کے دن ہر ایک کے لیے ہر ایک کے سامنے ایز اے گواہ پیش ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قرآن مجید ہر ایک کے سامنے ایسا گواہ پیش ہوگا، چاہے وہ اس کے حق میں گواہی دے یا اس کے خلاف گواہی دے. اور وہ گواہی کیا ہوگی کہ یا اللہ یہ میرے حقوق ادا کرتا تھا، یہ انسان جو ہے یہ میرے یہ حقوق ادا کرتا تھا، یا یہ میرے ساتھ یہ میرے یہ حقوق نہیں ادا کرتا تھا. تو ہر انسان، صرف مسلمان نہیں، چاہے نان مسلمس بھی ہیں، تو ہر ایک کے لیے حجت بنے گا قرآن مجید. جو نہیں پڑھتے تھے، ظاہر ہے جنہوں نے ریجیکٹ کیا، تو ان کے لیے قرآن مجید گواہی دے گا کہ یا اللہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے. اور ایمان والوں کے حق میں گواہی دے گا. تو اس طرح قرآن مجید نے گواہ بننا ہی ہے، اس کو ہم کینسل آؤٹ نہیں کر سکتے اپنی لائف میں سے. دس از دا ریالٹی. تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑے. اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہم نے 50,000 کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں. اتنی تو نہیں پڑھتا، خیر ہم 100 کر لیتے ہیں، چلے 100 کتابیں 16 ایئرز آف ایجوکیشن میں ہر ایک نے پڑھ لی ہوتی ہے. موسٹ کامنلی 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہی چل رہی ہے ابھی تک، یا 18 ایئرز بھی میرے خیال میں. ابھی بیچلرز اور ماسٹرز وغیرہ کچھ لمبے بھی ہو گئے ہیں. تو 16 اور 18 ایئرز آف ایجوکیشن ہم لے لیتے ہیں. اور قرآن مجید جو ہے وہ 1 سال میں ہم سیکھ سکتے ہیں عموماً. جو شارٹ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں سال سال کے ہوتے ہیں، ادروائز زیادہ ٹائم بھی ہو، دن میں آدھا گھنٹہ دینا ناٹ اے بگ ڈیل. اتنا ہم قرآن مجید کے لیے کرنے کے لیے خود کو کنونس نہیں کر پا رہے ہوتے، خود کو تیار نہیں کر پا رہے ہوتے. اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے قرآن مجید ہمارے خلاف گواہی دے دے کہ یا اللہ اس نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی مجھے سمجھنے کی، پڑھنے کی. بھئی عربک ہی ہے نا، کیا ہو گیا؟ کوئی فرینچ بھی ہوتی، اسپینش بھی ہوتی، تو ہم فرینچ اسپینش وغیرہ جن کو ضرورت ہوتی ہے کیا وہ نہیں سیکھتے؟ فورن لینگویجز کا لوگ نہیں سیکھتے؟ بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جن کو 4 لینگویجز، 5 لینگویجز پر کمانڈ ہوتی ہے. تو عربک تو پھر اللہ نے ایزی بنائی ہے. اور اردو کے تو سسٹر لینگویج، اردو کے ساتھ اتنی ملتی جلتی ہے کہ بہت ساری آیات تو ہم اردو اسپیکنگ لوگوں کو ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہیں. اور بہت ساری آیات جو فیمس ہیں جیسے یہی والی وَاعْتَصِمُوا، تو اس کا ٹرانسلیشن تو آپ میں سے بہت ساروں کو آلریڈی آتی ہوگی.
اور اس کی تفسیر بھی آلریڈی آتی ہوگی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کو ایزی نہیں لینا چاہیے. بائی ایزی آئی مین فار گرانٹیڈ نہیں لینا کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے. تلاوت بھی کرنی ہے، جیسے آئی ڈو میک شور کہ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کروں. حالانکہ میں دن میں آئی تھنک دیز ڈیز آئی ٹیک اراؤنڈ 4 classes آف قرآن مجید. تو وہ 4 classes صرف تفسیر پڑھانے سے، اس میں میری بھی ریویژن ہو رہی ہوتی ہے، پڑھنے پڑھانے سے، تبلیغ سے قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ تلاوت الگ سے حق ہے. یہ ابھی یہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو یہ نہ سمجھا کریں، میں بھی نہیں اس کو یہ سمجھتی کہ میں نے تلاوت کر لی ہے. تو تلاوت الگ سے قرآن مجید کی کرنی چاہیے، اس کے لیے الگ سے ٹائم رکھنا چاہیے. کوئی نماز ہی فکس کر لیجئے، چاہے فجر ہی فکس کریں، کیونکہ فجر کے وقت قرآن مجید جو ہے وہ دیٹ از ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کا جو قرآن ہے وہ اس مشہود ہے، یعنی وٹنسڈ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے گواہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مشہودہ مطلب وٹنس کیا جاتا ہے فجر کے وقت جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے. خصوصی طور پر یعنی سارا دن بھی ہم جو قرآن مجید پڑھیں گے وہ بھی فرشتے نوٹ کریں گے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن فجر کے وقت کا قرآن خصوصاً اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وٹنس کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی خصوصاً نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے فرشتوں کی ڈیوٹی چینجنگ کا ٹائم بھی ہے. یہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ فجر کے وقت چینج ہوتی ہے اور عصر کے وقت شفٹ ان کی چینج ہوتی ہے. فجر کے وقت جو فرشتے ہیں وہ شفٹ چینج کرتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں. پہلے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں رپورٹ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، بندے کیا کہہ رہے تھے، اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں. وہ عصر کے وقت پھر ان کی شفٹ دوبارہ چینج ہوتی ہے، وہ دوبارہ چلے جاتے ہیں اور پہلے والے آ جاتے ہیں. یہ شفٹ چلتے یا جو بھی جن فرشتوں نے آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں. شفٹ جو ہیں وہ فجر اینڈ عصر کے ٹائم پہ چینج ہوتی ہیں. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو پھر رپورٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ ذکر کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. تو اس وجہ سے یہ فجر کے بعد کا ٹائم خصوصاً قرآن کے لیے تو اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو کہ اس طرح کسی اور ٹائم کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہو، ٹھیک ہے؟ صرف یہی آیت ہے سورۃ الاسراء کی، ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو ہم نے یہ جو کلاس رکھی ہے اس کا بھی پرپز یہی ہے کہ قرآن الفجری کی جو برکات ہیں، جو ریوارڈ ہے، وہ اسپیسیفکلی ہمیں ملے. جب فرشتے یہاں سے جائیں تو وہ رپورٹ کریں کہ یا اللہ یہ لوگ تیرا ذکر کہہ رہے تھے. الذکر جو ہے قرآن مجید اس میں یہ لوگ انوالو تھے. اور پھر دوسرا ریزن آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہے کہ جی ہماری فجر نہ مس ہو اور فجر ہماری کنٹینیوٹی ادا ہوتی رہے. تو قرآن مجید کے حقوق نہیں چھوڑنے، وہی ہے اللہ کو مضبوطی سے کنیکشن جوڑنے والا. اور سب کے درمیان ہم سب کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے قرآن مجید، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑھو. مطلب کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے میسج کو نہیں سمجھا، اصل میں وہی لوگ ہیں جو کہ تفرقے میں پڑھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ اختلافات میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈفرینس آف اوپینین ہونا، اختلاف رائے ہونا، یہ بات نہیں ہو رہی. اختلاف رائے کی وجہ سے تفرقے میں پڑ جانا، تفریق ہو جانا، ڈیوائڈ ہو جانا، تقسیم ہو جانا، لڑائی جھگڑوں میں پڑ جانا، فرقوں میں لڑائیاں کرنے لگ جانا، یہ اصل میں غلط بات ہو رہی ہے. ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ کا ہونا، ایک ہی بات پر ڈفرینٹ اوپینینز ہونا، یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہے. یاد ہے نا غزوہ قینقاع پہ کیا ہوا تھا، عصر کے وقت والی جو بات ہے، غزوہ خندق ہوئی ہے. غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کر گئے ہیں اور اپنی ذرا اتار رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے فرشتوں نے ابھی تک ذرا نہیں اتاری، جو آرمر ہوتا ہے نا پہنا ہوا ہوتا ہے لڑنے کے لیے،
تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے فرشتے غزوہ خندق میں بھی آئے تھے مدد کے لیے، غزوہ احد میں بھی آئے تھے، اس کا ذکر اسی صورت میں ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور میرے خیال میں ہم پڑھ چکے ہیں جی، اور غزوہ بدر میں بھی فرشتوں نے مدد کی تھی، تو ہر جنگ میں فرشتے مدد کرتے رہے غزوات میں، اور غزوات اتنے مشکل بھی تھے، کوئی آسان تھے بھی نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، کہ ذرا کو ابھی ریموو مت کیجیے، اپنا آرمر مت اتاریے، کیونکہ ہم فرشتوں نے نہیں اتارا، سیدھا ادھر چلیے، سیدھا بنو قینقاع کی طرف چلیے۔ بنو قینقاع کون تھا؟ ایک یہودی قبیلہ، تو انہوں نے غزوہ خندق میں نا ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ سازش کی، کفار مکہ کے ساتھ مل گئے، ان کو انفارمیشن دیتے رہے، پیچھے پیچھے سے ان کا ساتھ دیتے رہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ بنو قینقاع ابھی جانا ہے، ابھی ان کے ساتھ حساب کتاب برابر کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، ابھی چلیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پھر، جو صحابہ بھی ظاہری سی بات ہے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، تو صحابہ کو پیغام پہنچایا کہ سارے نکلیں اور عصر کے وقت پہنچے وہاں پر۔ تو عصر کے وقت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہنچو، اس کا مطلب تھا کہ فوراً نکلو، تم لوگوں نے بھی ریسٹ کرنے نہیں لگ جانا، ریسٹ کرنے لگ جائیں، کھانے پینے لگ جائیں، آرام۔ یہ کتنی غزوہ خندق کتنی لمبی تھی، 10 دن یا 20 دن، 2 ہفتے، آلموسٹ 2 ویکس، 15 دن کہا جاتا ہے کہ غزوہ خندق چلی ہے، کیونکہ خندقیں کھودی تھی نا، اور مسلمان ایک سائڈ پر تھے اور ویٹ کر رہے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے، دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی، 10,000 کے قریب دشمن کی تعداد تھی، اور مسلمان اس وقت 3,000 تھے، آلموسٹ 3,000 تھے۔ احد میں تقریباً 1,000 تھے، 700 رہ گئے تھے نا، منافقین نکل گئے تھے تو 700 رہ گئے تھے، اور بدر میں 300 تھے مسلمان، 300 to 700 to now they are almost 3,000. And the kuffar, they are now 10,000. بدر میں they were just 1,000. اور احد میں مجھے نہیں یاد دشمن کتنے تھے، ادروائز خندق میں البتہ ہمیں پتہ ہے کہ 10,000 کے قریب تھے، کیونکہ انہوں نے ارد گرد کے جو قبیلے تھے نا ان کو بھی بلا لیا تھا کہ تم لوگ بھی آ جاؤ اکٹھے، اب ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ تو مسلمان اب مدینہ کو کیسے پروٹیکٹ کرتے اتنی کم تعداد کے ساتھ؟ انہوں نے باہر خندقیں کھود دی کہ جی خندق کھود دو، یہ لوگ اندر ہی نہیں آ سکیں گے، کفار جو ہیں وہ اندر نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ تھی، اتنا تھک کر آنے کے بعد بھی ریسٹ کا کوئی موقع نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ظاہر ہے انسان تو فوراً ریسٹ پہ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکم دیا کہ جلدی نکلنا ہے، اس طرح نکلنا ہے کہ اثر ہمیں وہاں جا کر ملے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، پھر صحابہ کو پیچھے سے جیسے جیسے اعلان پتا چلتا گیا، حکم پتا چلتا گیا، ہو سکتا ہے کوئی پہلے ہی سو گیا، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی واش روم چلا گیا، کوئی اس طرح کی بہت ساری چیزیں، لوگ بیزی ہو جاتے، تو جیسے جیسے جس صحابی کو پتا چلتا گیا وہ نکلتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرتے رہے یا پیچھے آتے رہے۔ اسی طرح پھر صحابہ کا ایک گروپ جو پیچھے رہ گیا تھا وہ جا رہا تھا، تو انہیں رستے میں ہی اثر مل گئی، اثر رستے میں ہی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جی تم لوگ نکلو اور اثر میرے ساتھ آ کے پڑھنا۔ اب صحابہ کو کنفیوژن ہو گئی آپس میں، اب کیا ہوا؟ اختلاف رائے ہو گیا، ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا ان کا آپس میں کہ اب کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ اثر میرے پاس آ کے پڑھنا، تو اب ہم اثر رستے میں پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو ایک گروپ آف صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی نکلنا ہے، اتنی جلدی نکلنا کہ اثر تمہیں میرے پاس آ کر ملے، میرے ساتھ ہی پڑھنا۔ لیکن اب ہمیں تھوڑی دیر ہو ہی گئی، اثر اب ہمیں رستے میں مل گئی ہے، اور نماز اپنے مقررہ اوقات پر فرض ہے، تو اب ہمیں رستے میں ہی پڑھ لینی چاہیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ادھر ہی آ کے پڑھنی ہے چاہے وقت ہی نکل جائے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب تھا کہ جلدی کرو، پہنچ جانا، اب نہیں پہنچے تو رستے میں ہی پڑھیں گے نا، کیونکہ ٹائم ہو گیا۔ دوسرے صحابہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مطلب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جی اثر میرے ساتھ ہی پڑھنی ہے، چاہے دیر بھی ہو جائے، اب چاہے ٹائم نکل رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، لیکن اثر میرے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ تو ان صحابہ نے اثر نہیں پڑھی، اب آدھوں نے اثر پڑھ لی، آدھوں نے اثر نہیں پڑھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر اثر پڑھی، اور جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے ہمارے درمیان اختلاف ہوا، اور ہم نے آدھوں نے یہ کیا، آدھوں نے یہ کیا،
तो आप वसल्लम ने इस पे खामोशी इख्तियार की, ठीक है। एक हदीस के मुताबिक आपने उस पर खामोशी इख्तियार की, मतलब आपने दोनों को कुछ भी नहीं कहा कि तुम गलत हो या तुम गलत हो। इसका मतलब है इख्तलाफ राय, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आपस में डिविजन्स करके लड़ाइयाँ नहीं करनी, फसाद नहीं करना। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसको कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वला तफर्रकू इसको मैं मजीद समझाऊंगी। और ये जो नमाज पे इख्तलाफ राय हुआ है ना सहाबा का, कल तो क्लास नहीं है हमारी, मंडे को क्लास है इंशाल्लाह। तो मंडे को ये मैं दोबारा थोड़ा सा समझाऊंगी। देखिए सहाबा में इख्तलाफ हुआ, वो भी किसी आम बात पे नहीं कि पानी खड़े होके पीना है कि बैठ के पीना है, वो भी नमाज की बात पे। नमाज जो कि फर्ज है, सबसे बड़ा फर्ज है, सबसे पहले जिसका सवाल होना है, जिसका पूरा होना जरूरी है, जिसके पूरे होने पे जन्नत मिलनी है, जिसकी नमाजें ठीक है उसके लिए जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान में फर्क है, मतलब जो नमाज नहीं पढ़ता वो तो काफिर है। समझ आ रही है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज। और नमाज को अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में ईमान कहा कि अल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे ईमान को मैं जाया नहीं करूंगा। जब किबले की तब्दीली हुई थी, यानी तुम्हारी पुरानी पिछली नमाजें जाया नहीं होंगी कि वो किबला अव्वल की तरफ अगर तुमने सिमत पे पढ़ी थी तो नमाज इज इक्वल टू ईमान। और नमाज में इख्तलाफ हो रहा है, इतनी बड़ी चीज में इख्तलाफ हो रहा है सहाबा का। तो इंशाल्लाह मंडे को इसको दोबारा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।